फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्टर तैमूर जगड़ा, हायर एजुकेशन मिनिस्टर कामरान बंगश, वाइस चांसलर साहब, तमाम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने आपसे तफसीली बात की। हेल्थ के सिस्टम के हवाले से भी बात हुई, हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि वाइस चांसलर साहब ने रैंकिंग की बात की और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि, और आप सबको पता भी है, लेकिन मैं इसका इकरार भी करता हूँ और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक ब्रांड हो। रैंकिंग से कहीं बढ़कर आपका नाम है और आप सब बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि जो भी कॉलेज से FSC के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है तो सबका पहला ख्वाब और प्रायोरिटी जो होती थी, अब तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KMC था, तो स्टूडेंट से पूछिए उन दिनों में जितनी मेहनत होती है, वो एक ही ख्वाब होता था कि किसी तरीके से हम इस इदारे का हिस्सा बने। तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि इस इदारे में आप बैठे, जिसका लोग ख्वाब देखते हैं। मेरा भी आपसे ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ इस तरह के मुझे याद है कि जब मैं पेशावर कैंपस आया तो पहला ही महीना था और मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों में ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी 2005-06 में 7 में, तो उन दिनों में ये यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, लेकिन उस वक्त KMC था। तो वहाँ पे जो मैंने अपने तकरीरी मुकाबले, शायरी, अदब, ये जितने चीज़ों में मैंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो मैं KMC आया था और वहाँ पे एक बैनर लगा था और उधर ही हमने उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करना था। तो वो सफ़र आपके खैबर मेडिकल कॉलेज, जो कि आप यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूँ, वहाँ से शुरू हुआ। पहला पोइट ऑफ द कैंपस था, मुझे याद है हमारे खालिद लतीफ़ कैफ साहब एक थे, जिनसे तो कभी भी कोई भी पूरे पाकिस्तान में नहीं जीता। उनके बारे में फराज साहब ने कहा था, वो एक दफ़ा आए थे और अहमद फराज ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के शुअरा को 10 साल चाहिए कैफ के ख़याल तक पहुंचने के लिए। वो स्टूडेंट था, तो वो पहले नंबर पे आया, मैं दूसरे नंबर पे आया, वहीं से तकरीर मुकाबले शुरू किए और जब तक मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, पूरे पाकिस्तान में पेशावर यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं आ रहा। तो आपकी इदारे से आज़ाद हुआ। दूसरा मेरा एक और ताल्लुक़ कि जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया तो पहली तंजीम मैंने जहाँ पे बनाई थी वो डॉक्टर मोहम्मद अली था, जो कि शहीद हुआ, डॉक्टर मोहम्मद अली, और वो प्रेसिडेंट बना था। और पहली तंजीम भी मैंने, जो आपका ज़ेली इदारे कहलाता हूँ, वहाँ पे वो पहली तंजीम बनाई थी। अब मैं आता हूँ आपसे जो चंद बातें करनी है। देखिए, हम इस मुआशरे में जब डॉक्टर का जिक्र आता है, चमक दमक भी है, इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है, मुआशरे में इज़्ज़त वक़ार है। और जिस एज ग्रुप से आप ताल्लुक़ रखते हो, उन दिनों में आप किसी भी इदारे में स्टूडेंट से पूछे तो वो आपको एक ख्वाब समझते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो आप उसका हिस्सा है। इन दिनों में हमारी एक ही सोच होती है और मेरे ख्याल से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यहाँ पे जो मैं आज खड़ा हूँ, हमारा एक ही कॉमन काज के लिए हम खड़े हुए हैं कि हम अपने मुआशरे, अपने लोगों, अपने स्टूडेंट्स, अपने नौजवानों और अपने मुल्क और उसके शहरों की ज़िंदगी में किस तरह आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, किस तरह कोई काम कर सकते हैं, उनके लिए खिदमत कर सकते हैं। हम इसी जज्बे से आज ये महफिल भी सजी है। लेकिन जिस एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, इसमें आपका ये जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ही आप तालीमी इदारे के गेट के दूसरी तरफ जाते हैं, तो जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि मुआशरे के रंग में ढल जाते हैं। जैसे मुआशरा होता है उसी रंग में
اور بلکہ کیمپس کے دروازے ابھی 3-4 کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے کیمپس کے دروازے سے آپ باہر جائیں گے آپ کے بستے کا بوجھ بھی بھاری ہوتا جائے گا. تو وہاں پہ شاید اس انداز سے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ عزم، وہ حوصلہ نہیں رہتا. اور اسی لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے جو کہ ہمیں ہر قدم پہ بتا سکے نیکی کا راستہ کون سا ہے، بدی کا راستہ کون سا ہے. اللہ کا بھی فرمان ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو ہم جس بھی فیلڈ میں ہو، جہاں بھی ہو، اس میں ہم اپنے قوم اور ملک کے ساتھ کس خلوص سے کام کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ہمیشہ زندگی میں 2 آپ کے سامنے راستے ہوں گے، غلط اور صحیح. غلط راستہ آسان ہوگا، عیش و عشرت کا لگے گا، پیسہ بھی ہوگا، شارٹ کٹ بھی ہوگا. اور جو صحیح راستہ ہوگا وہ ہمیشہ مشکل ہوگا. اور اس مشکل راستے سے نکلنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہی اللہ کے فرمان اور حکم اور نبی ہمیں گائیڈ کرتے رہے. تو میرے پاکستانیوں، ایک تو انشاءاللہ جو ابھی آپ کی سوچ ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے بھی آپ اپنے معاشرے کے لیے یہی سوچ رکھیں گے اور مزید عزم کے ساتھ کام کریں گے. ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے یاد آیا ہیلتھ منسٹر صاحب، ہمارا جب یہ عالمی وبا آئی تو اس میں روز کی بنیاد پہ، آپ کو یاد ہوگا آپ بھی NCOC کا حصہ تھے، لیکن روز کی بنیاد پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی، لیکن ایک ادارہ بنایا گیا NCOC. اور NCOC کو ہم سب کی راج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے مانا کہ جن 2 ممالک نے بہترین انداز میں کووڈ کو ڈیل کیا اور بہتر انداز میں نکلا، حالانکہ مشکل صورتحال میں بھی، اس میں پاکستان بھی تھا اور اس میں NCOC کا کردار بہت بڑا تھا. اور اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار تھا. تو جب ہم روز بیٹھتے تھے تو پہلے دن جب اس کرائسس کا تعین کیا گیا تو بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہماری انویسٹمنٹ تو ٹوڑے حالت کیا تھی. جو آکسیجنیٹڈ بیڈز تھے اس کی ڈیٹیل تمام صوبوں سے منگوائے گئے، مطلب نہ ہونے کے برابر تھے. آپ یہ تو چھوڑے نا کہ میں تعداد کو میں بھول گیا ہوں، 2100 تقریباً. اچھا وینٹیلیٹرز نہیں ہے، وینٹیلیٹرز آپ کے پاس نہیں، آکسیجنیٹڈ بیڈز آپ کے پاس نہیں. تو آپ نے اس سے اندازہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے جو بیسک ہیلتھ سسٹم تھا اور اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر ہم نے پاکستان میں کھڑا ہی نہیں کیا تھا. اور جب کووڈ آیا تو اس کرائسس سے جب آپ کا UK کا، US کا، دنیا کے بہترین ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ فیل ہوتے گئے، ان کی اکانومیز کولیپس کرنا شروع کر گئی. تو آپ پاکستان کس طرح نکلے گا؟ ہم نکلے کیسے؟ ہم نکلے اپنے قوم کے جذبے اور جو ایک ادارہ بنایا گیا اور سب نے مل کر، اس میں آپ سب، آپ کے پروفیسرز، آپ کی جو ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹر، آپ سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے دن رات کام کر دیا. حکومت کی جو SOPs تھے اس پہ سب نے عمل کر دیا، اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، ہم اس سے نکل گئے. لیکن ہیلتھ انفراسٹرکچر ہمارا بیٹھ گیا تھا ہی نہیں. اس میں کیا ہوا؟ اس میں پہلی دفعہ پورے ملک کے اندر ضرورت محسوس کی گئی اپنے ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی. ابھی آپ لوگوں کے سوال تھے نا کہ ہمارا چلو یہاں بھی ادارہ ایجوکیشن وغیرہ سسٹم تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کا بہت سارے پرابلمس ہمارے ہیں. تو اس پہ ہماری کبھی انویسٹمنٹ تھی نہیں. اب یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہیلتھ منسٹر نے بات کی. یہ ہیلتھ کارڈ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی، غریب، تنخواہ دار، دیہڑی دار، ایک عام بندے کو مفت اور بہترین علاج مل رہا ہے. ہیلتھ کارڈ اور ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے ہیلتھ سسٹم کھڑا کرنا. مطلب کہ ہر شہری کے پاس جب ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے جیب میں ہوں گے تو پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بنیں گے، بہترین ادارے بھی کھلیں گے، وہاں پہ کمپٹیشن بھی ہوگا. کمپٹیشن ہوگا تو بہترین ادارہ کھڑا ہوگا. اور پہلے ایک سرکاری اسپتال، وہاں پہ اگر کسی کے کپڑے دیکھ کے اس کو مفت علاج مل رہا ہے نہیں مل رہا، آپ نے بہترین علاج دیا نہیں دیا، وہ بیچارہ فریاد بھی نہیں کر سکتا تھا.
لیکن جب آپ نے اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے رکھے تو اگر ایک اسپتال میں اچھا علاج نہیں ملے گا وہ دوسرے اسپتال میں جائے گا. اس طرح کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں سوات سے کسی کا تعلق ہے, ابھی سوات کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, سوات میں ابھی پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں, مطلب قبل تحصیل مٹ تحصیل وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل بننا شروع ہو گئے. تو ایک تو اپرچونیٹیز بھی ہے, ظاہر سی بات ہے, ہیلتھ میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی کڑا ہو رہا ہے, آپ کی جو باقی ادارے تھے ان کے اوپر پریشر بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام کیا, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جب اب پوری پاکستان میں شروع ہوا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بہترین انداز میں سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں گے. تو ایک تو یہ جو ہم نے اس وقت ہیلتھ کے سسٹم میں کمی اور کوتاہی اور جو چیزیں محسوس کی تھی اس کا میں نے ذکر کیا. میرے دوستوں آخر میں یہ احساس اسکالرشپ, آج جن دوستوں کو اسکالرشپ ملی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ احساس پروگرام اور احساس اسکالرشپ کا آغاز ہو رہا تھا تو اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے, بلکہ ہماری جتنی بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ سکتے ہیں, جو آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی تعلیم مالی مشکلات کی وجہ سے جاری نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے پرائمری لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک اس کے اسکالرشپ کا آغاز کیا گیا تھا. اور خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے اس کو پوری پاکستان کی جتنے ضرورت مند اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پھیلانا ہے. ایک تو آپ کے ٹیلنٹ بیس ہو جائے گا, جو آپ کا پوزیشن ہولڈر ہوگا ان کو مل جائے گا, دوسرا نیڈ بیس بھی ہوگا کہ جس کی ضرورت مند ہے تو ان کے اوپر بھی ہم انویسٹمنٹ کر سکیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بیسک تعلیم دینا, لوگوں کو تعلیم دینا, اچھی تعلیم دینا, لوگوں کو روزگار دینا. تو اس کے لیے یہ احساس پروگرام ایک آغاز تھا, اور انشاءاللہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے. اور کہیں پہ جو ہمارے ویژن میں ابھی اس وقت رکاوٹ آتی ہے تو خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر اور ہائر ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس میں یہ کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. آخری چیز میرے پاکستانیوں, جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, اور نیکی کا اور بدی کا راستہ. اس عمر میں آپ کی سوچ بھی یہ ہوتی ہے, یہ ملک قوم میں جب کیمپس کے مجھے یاد ہے کہ وہ گارڈینا ہمارے ایک تھا پشاور یونیورسٹی میں, کافی شاپ تھا, ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے. تو جو یہ CSS کی تیاری کرتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اور وہ ہم سے بڑا یہ ملک قوم ایک جذبہ ہوتا تھا, بڑی کمٹمنٹ ہوتی تھی. اس کے حوالے سے جو بھی انٹرویو کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے سوال ہوتے تھے, ہم ایک اسٹڈی سرکل ٹائپ ہوتا تھا, وہاں پہ جواب دیتے. لیکن جیسے کوئی چار سنبھالتا تو بڑی گاڑی, پروٹوکول, آگے پیچھے پولیس والے, ملک بھول گئے, قوم بھول گئے, کاز بھول گئے, پھر وہ تو پتہ نہیں کہ کیا ہو جاتا, اور ایسے ہم اس نظام میں ڈل جاتے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کے ہی چیزیں کرتے ہیں, اور اس عمر میں کوئی اپنے سیلف انٹرسٹ نہیں ہوتے, کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے, ایک ہی مفاد ہوتی ہے, ایک سوچ, اپنی زندگی اور ہمارا جو کام ہے, جو پڑھنا ہے, اس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم. ہم نے اس کو آگے بھی لے کے جانے, اور ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ کیوں ختم ہوتا ہے, جب خود ہی ختم ہوتی ہے. خود ہی انسان کو آزاد کرتا ہے. خوددار انسان کبھی ذاتی مفادات میں, ذاتی عیش و عشرت میں ان میں نہیں الجھتا. خود ہی قوم کی بھی ہوتی ہے, انسان کی بھی ہوتی ہے, ملکوں کی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت خود ہی کی بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کی, کہ ہمارے ملک نے پہلی دفعہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کھڑے ہو گئے. اور یہ خود ہی کیسے آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد بنا دیتا ہے, غلامی کی زنجیریں آپ توڑ دیتے ہو. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراس سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جب آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو تو آپ کسی ڈالر, دنیائی ذاتی مفادات, کوئی ڈر, خوف, یہ تمام چیزیں آپ سے ختم ہو جاتی ہیں. اور اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحبان کا کہ انہوں نے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا. میں اس وقت تبلیغ کر رہا ہوں,
گلی گلی شہر شہر جا رہا ہوں، بازاروں مارکیٹوں میں بھی پھر رہا ہوں، تعلیمی اداروں کا بھی رخ کر رہا ہوں، جلسے بھی کر رہا ہوں، اور ایک ہی چیز ہے، اگر میں بھی سیاست میں آیا تھا تو میرا کوئی ذاتی مفاد اس سیاست سے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ڈائریکٹ چلا گیا تھا پارلیمنٹ میں، یہ اللہ کا میرے اوپر کرم تھا، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، فارغ ہوا وہاں سے ڈائریکٹ میں پارلیمنٹ پہنچا، تو میں نے دنیا کی جو وہ نہیں ہوتے وہ ان چیزوں میں، وہ معاشرے کی جس طرح آپ لوگ پھر اس رنگ میں ڈلتے ہیں، وہ والی چیز مجھ میں نہیں آئی، اور ایک ہی مقصد ہے، میرا ملک میری قوم، اور اس ملک اور قوم کے لیے اس وقت ضرورت ہے غلامی سے نجات کی، اور وہ میسج یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی اس مملکت خداداد پاکستان میں مرضی چلے گی تو پاکستانیوں کی چلے گی، مرضی چلے گی تو پاکستان کی چلے گی، ہمارے مستقبل کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے وہ پشاور یونیورسٹی کی طرف سے میں شاعری کے مقابلے میں گیا تھا، میرے خیال سے آئی ایس کی تھا کہ فاطمہ جینا ویمن یونیورسٹی میں مقابلہ تھا، تو میری غزل کا ایک شعر تھا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجیے خوددار بہت ہے۔ تو میرے پاکستان کو میرا آپ کو بھی یہی پیغام ہے، آپ اسی طرح، اور آپ کو پھر ایک دفعہ میں تقسیم پیش کرتا ہوں پوری پاکستان کی طرف سے، وائس چانسلر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے منسٹر صاحبان کو، آپ کا ادارہ ایک برانڈ ہے، آپ ہمارا فخر ہو، اور یہاں پہ پڑھنے والا، اور یہاں پہ ایک ایک بندہ جو اس کیمپس کے گیٹ کے اندر ہے، ان سب کو میں پورے معاشرے کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس قوم کو بڑے نام بھی دیے، آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی قربانیاں بھی دی، بڑی خدمتیں بھی آپ کی ہے، میں پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی رہے، یہ دیکھیں ڈاکٹر جب بنتا ہے نا، کیوں پورا جو سب ہوتے ہیں نا، کہ مجھے یاد ہے کہ ایف ایس سی میں جیسے ہمارا سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں ہوا، فرسٹ ایئر میں میرے مارکس اس وقت، اب تو ابھی پتہ نہیں کہ ایک نمبر بھی کم نہیں ہوتا، پورے نمبر آپ لے لیتے ہو، لیکن اس وقت میرے تھے فرسٹ ایئر میں 410 نمبر، تو 2003 میں، اچھا جب میں نے یہ لیے تو میں ابھی سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں دیا، مجھے کہا گیا کہ آپ پہنچو ادھر، میں آیا آپ کے قاسم ہال، یہاں پہ اب ہے خیبر میڈیکل کالج کا قاسم ہال ہاسٹل ہے، وہاں پہ مجھے بھیجا گیا، سارے اسٹوڈنٹ پورے پاکستان میں ابھی جیسی بچے کو اسکول میں بھی داخل کرتے ہیں، پہلی دن کہہ رہے تھے انگلی سے پڑھ کے بیٹا آپ نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر، اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب میں ایف ایس سی میں ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا، مجھے کہا کہ قاسم حال آیا، کہتے کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرو، خیر میرا تو اس طرح کوئی زیادہ دھیان نہیں تھا، لیکن سب کا آپ کو دیکھ کے ایک وہ نہیں ہوتا تجسس، تو وہ چیز آپ لوگوں کے حوالے سے تھی، لیکن آپ اس فیلڈ میں ہیں، میں اس فیلڈ میں ہوں، میں آپ سے عزم کرتا ہوں اپنے قوم کے ساتھ کہ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی حالات ہوں گے، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک اور قوم اور اپنے بڑے کاج جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور آپ کو میری یہی ریکویسٹ ہے، اور آج کے نشست کے بعد، کہ آپ عظیم ہو، لیکن آپ نے جب اس گیٹ کے بعد جانا ہے، آپ کی عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور آپ کو دیکھ کے ہی دنیا سیکھے گی، اسی شعر کے ساتھ کہ ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، ایسا رہا کرو کہ کرے لوگ عرض۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان